चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बोलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला लई किनारी कच्ची निकली ढोले दियारी चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बोलेंदा ढोले दी मर्जी। आदाब। प्राक्सी गुफ्तगू की आज की नशिस्त थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें कोई पॉलिटिकल बातें नहीं करेंगे। पाकिस्तान के एक होनहार नौजवान कामरान अली, लिया से इनका ताल्लुक़ है और दुनिया घूमने निकले हुए हैं अपने दो पहियों पे। पहले इन्होंने सफ़र किया जर्मनी से पाकिस्तान तक का, दूसरा बड़ा सफ़र इन्होंने अर्जेंटीना से शुरू किया और अलास्का जा रहे हैं और आजकल कैलगरी आए हुए हैं। कैलगरी में आज बहुत बड़ी इन्होंने प्रेजेंटेशन दी, बहुत ही खूबसूरत अभी तक का जो इनका सफ़र था। तो आज इनसे मैंने सोचा कि कुछ गुफ्तगू करते हैं, थोड़ी जी असां सराइकी करे सूँ ही वास्ते गाल मुहाड़ सराइकी थी सी कि सराइकी जवान है, सराइकी वसेब दा साडा बाल है ते असां को आखें कि असां दरिया पार करें दे भी परदेस सखेंदे से ते ये पूरी दुनिया फतह करन को निकले देखण को निकले हुए, फतह नहीं करता। वेलकम टू द शो कामरान। बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई। कामरान, ये सारा किस तरीके से शुरू हुआ? बहुत लंबी कहानी है। सराइकी में बताऊँ या उर्दू में बताऊँ? सराइकी शुरू करो, वाल उर्दू है। लंबी कहानी है। छोटा जिहा में साइकिल गिन के अपने दोस्तों के नाल बह शहर लगा हुआ नाम है लिया तो नाल एक शहर है चौकाज़म 26 किलोमीटर दूर। उत्था मेरा पहला साइकिल का टूर लगा है। उस टाइम हो सी मेरी उम्र 12 साल हो सी, 12-13 साल हो सी। दोस्त को पीछे बिठाया, उत्था गए। उत्था एक बिया दोस्त जाता, एक दोस्त अगू बैठा एक पिछू बैठा। वह वापस आ गया। वो 2.5-3 घंटे वजन लगे, 2-2.5 घंटे वापस ही लगे। तो उतों एक चस्का पैदा थी गया। तो वत नाल वाले शहरों में साइकिल टूर करना शुरू करते वत मैं थोड़ा बड़ा थिया। कॉलेज गया, लिया तो मुल्तान गया 160 किलोमीटर। वत लिया तो लाहौर गया। वत जे वेले मैं BSc MSc मुल्तान कर गई, उत्थों मैं पढ़ना पिया पंजाब कॉलेज। तो उत्थों वत मैं जॉब छोड़ के उत्थों मुल्तान तो मैं लाहौर लगा गया अपने स्टूडेंट साइकिल चाह के। तो उत्थों ये सिलसिला थोड़ा शुरू थिया। वत जर्मनी वञणा थिया। तो वत मेरे ज़हन च ख्वाब पैदा थिया कि हिकनी जर्मनी तो पाकिस्तान जड़ा है वो साइकिल उत्ते वञणा है। जर्मनी तो पाकिस्तान जी। तो काफ़ी थी किस तरह की ना हाँ ठीक है। तो वो एक ख्वाब था कि एक दिन जर्मनी से पाकिस्तान जाना है हाँ। साइकिल पर। तो वो उसमें काफ़ी साल लग गए। वो एक लंबी कहानी है, अगर आप पूछेंगे तो बता दूंगा। लेकिन वो जब बाइसिकल एक टूर किया, 6 महीनों का सफ़र था, 10,000 किलोमीटर थे। उसके बाद फिर एक ऐसा जिसको कहते हैं कि सिलसिला बना कि फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के ये फ़ैसला किया कि जब तक साइकिल का सफ़र हो सकता है दुनिया का वो करेंगे। तो अभी 3.5 साल हो गए जॉब छोड़े हुए और 45 मुल्क हो गए साइकिल पर। और कोई प्लान नहीं है कब रुकना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो जब तक हो सका तो चलते रहेंगे और ये सफ़र चलता रहेगा। अच्छा, व्यूअर्स आपको बता दें, कामरान ने मास्टर्स की हुई है कंप्यूटर साइंसेज में और फिर जर्मनी से PhD की हुई है। PhD भी आपकी कंप्यूटर साइंस में सीमेंस में जॉब करते रहे। बहुत अच्छा प्रोफेशन, पैसे भी कमा सकते थे। असल बात होती है हैप्पीनेस कि जिंदगी में किवें तुसां खुद को मुतमईन कर सकते हो, जिको असां कहने से नफ्स मुतमईना कि खुद को की तरीके नाल कन्फाइन करते ते खुश रख सकते वे। इन्होंने इंदे च अपनी खुशी दिखी। अहम गाल जड़ी है मैं कामरान ने जड़ी दिखी है वो जो कुछ पेन गिंदा पे, जो कुछ लर्न करेंदा पे, वो सब नाल शेयर करेंदा पे। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे kamranonbike.com, इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी। फेसबुक पे पेज भी है और ग्रुप भी है इनके फॉलोअर्स का। तो उस पे अपना ब्लॉग जो है वो शेयर करते रहते हैं। ऑन द वे जो कल्चर आते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। तो आप जिन लोगों ने नहीं सुना उस ज़रूर गूगल करके इनके ब्लॉग्स देखें, इनके पिक्चर्स देखें। अमेजिंग फोटोग्राफी, अमेजिंग स्टोरीज और कम्स फ्रॉम द हार्ट टू द हार्ट। अच्छा,
اب یہ جو ہے، پہلے تو مجھے صرف میں نے آپ کا ٹیسٹ لینا ہے کہ جرمنی سے پاکستان کون کون سے ملک راستے میں پڑے؟ جرمنی سے پاکستان 18 ملک بنتے ہیں. جرمنی سے جو پہلا سٹی میں نے سفر سٹارٹ کیا تھا وہ سٹی تھا روسٹاک، اور اس سے بعد جو اس کے ملک آیا تھا وہ پولینڈ تھا، چیک ریپبلک تھا، آسٹریا تھا، سلوویکیا، ہنگری، رومینیا، بلگیریا، ٹرکی، ایران، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، کرگزستان، چائنا، اور اس کے بعد پاکستان. تو ڈائریکٹ چائنا ایران سے پاکستان بھی جا سکتا تھا، لیکن ایک ذرا لمبا راؤٹ اس لیے لیا کیونکہ وہ سینٹرل ایشین کنٹریز بہت فیسینیٹ کرتے تھے، ان کو بھی دیکھنے کا شوق تھا، تو اسی اچھا لیے. اچھا. تو اس سفر میں آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یقیناً بہت سی مشکلات پیش آئی ہوں گی. مشکلات کئی قسم کی ہوتی ہیں. ایک سویئر ویدر ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ انفرینڈلی لوگ بھی ہو سکتے ہیں، تیسرا یہ کہ وائلڈرنیس میں آپ جا رہے ہیں. تو کس طریقے سے اس ساری چیز کو آپ... دیکھیں، جب اس طرح کا ٹریول کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی چونکہ یہ چیلنجنگ ہوتا ہے اسی لیے کرتے ہیں، نہیں تو کار پہ چلے جائیں، ہوائی جہاز پر چلے جائیں تو وہ چیلنجز تو ڈیفینیٹلی ہیں، لیکن ریوارڈ اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں. مطلب یو گیٹ ٹو سی تھنگس وچ یو نارملی ووڈنٹ، بائیسیکل کے اوپر ہر جگہ پر آپ رک سکتے ہیں. کوئی آپ کو مطلب کوئی آپ کے پاس ٹائم کی پابندی نہیں ہے، کوئی گاڑی میں نہیں جا رہے، کوئی ٹرین میں نہیں جا رہے، یا ہوائی جہاز میں نہیں جا رہے جو نہیں رک سکتے ہیں. اور ویسے بھی بائیسیکل ٹریول سلو بھی کر دیتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ویدر ہے، مطلب کیا کہتے ہیں، دوسری ہارڈ شپس ہیں، پانی کا بھی پرابلم ہوتا ہے، ولڈرنس کا بھی پرابلم ہوتا ہے، لیکن یہی اس کو سارا ایکسائٹنگ بناتا ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ تجربے کے ساتھ سیکھتے رہتے ہیں چیزوں کو، اور تھوڑا پلان کرنا بھی سیکھ لیتے ہیں، تو ہو جاتا ہے. مطلب ٹھیک ہے، مشکلات ہو جاتی ہیں، لیکن یہی اس کا سب سے بڑا ایکسائٹنگ پارٹ ہے کہ تھوڑی سی نہیں بلکہ کافی زیادہ انسرٹینٹی بھی ہے، اور اس میں پھر سرپرائزز آتے ہیں. اور وہ ایک مشکل میں جانے کا اور اس میں آنے کا، واپس نکلنے کا، تو وہ ایک طرح کی ایسے سمجھے کہ ایک کھیل بن جاتا ہے. اس کھیل میں پھر بندے کا دل بھی لگا رہتا ہے. صحیح نہیں صحیح تو صحیح. ادروائز بہت ہی بورنگ ہو جائے گا. سب کچھ آسان چل رہا ہے، سب کچھ ایزی چل رہا ہے، پھر وہ ایکسائٹمنٹ نہیں رہے گی، پھر مطلب وہ اس کا ریوارڈ بھی نہیں آئے گا اتنا. تو پریپریشن کے نقطہ نظر سے آپ نے کچھ مکینکس بھی بائک کے سیکھے ہوں گے کہ بھی آپ ریپیئر خود کرتے جی. ہوں گے. سمپل پنکچر لگانا نہیں، اس کے گیئر وغیرہ اور چیزیں بھی جی، ہیں. تو تھوڑا بہت یہ ہے کہ وہ بندہ سیکھ بھی لیتا ہے، اور تھوڑا بہت کچھ سیکھا بھی ہے. پنچر لگانا تو مجھے بچپن سے آتا تھا، کیونکہ ہمارے صحیح والد صحیح. صاحب کی پرانے ٹائروں کی دکان تھی، اچھا تو بچپن میں پنچر لگانا تو ہم نے سیکھ لیا. تو باقی جو ہے وہ تھوڑا بہت پھر یہ ہے کہ اگر بہت بڑی اگر خرابی فار ایگزامپل گیئروں میں ہو جائے گی، تو پھر اس کا جو نیکسٹ اسٹاپ آتا ہے اس کے اوپر پھر بندہ جا کر یوٹیوب کے اوپر ٹیوٹوریل دیکھ لیتا ہے، یا پھر اس کمپنی سے بات کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ پرابلم ہو گیا ہے، وہ تھوڑا بتاتے ہیں. ویسے بھی آج کل انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا لیکن اس کا مطلب ہے ہر جگہ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، کئی جگہ پر ایسا آپ کے ہو. پاس سیٹلائٹ فون ہے. نہیں، سیٹلائٹ فون ہے. کئی جگہ پر ایسا ہوا کہ ہو گیا بریک، تو میں نے پھر گاڑی کو کسی کو ہاتھ دیا، نیکسٹ ٹاؤن میں گیا یا پچھلے ٹاؤن میں گیا جہاں سے چلا تھا، وہاں گیا، وہاں پر جا کر ہوٹل میں گیا، انٹرنیٹ میں دیکھا، کوئی بائیسیکل کی دکان تھی وہ دیکھا، اگر کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا. ہاں ہاں اور کئی صورتوں میں مجھے جرمن سے بھی پارٹ منگوانے پڑے ہیں، ہاں ہاں. تو وہ پھر چلتا رہتا ہے. اتنا وہ بندہ کر لیتا کچھ نہ کچھ. اچھا جی. اچھا. تھینک یو. اچھا، یہ تو پریپریشن کی بات رہی. ساتھ فوڈ بھی آپ کو بعض اوقات پتہ نہیں آگے ملے نہ جی ملے، تو اس کے لیے ڈرائی فوڈ ساتھ رکھتے ہیں. جی، اس کے لیے کچھ سنیکس بھی رکھے ہوتے ہیں، بسکٹ رکھے ہوتے ہیں، نٹس رکھے ہوتے ہیں، میوے، کھجوریں بھی رکھتے ہیں. کھجوریں بھی رکھ لیتے ہیں. بالکل، مطلب پروٹین فائبر بھی اس میں کافی ہے. بالکل. مطلب بسکٹ رکھ لیے، یہ چیزیں رکھ لی. اور پھر لیکن یہ کہ شام کے کھانے کے لیے وہ جو کینڈ بینز ہوتے ہیں وہ رکھ لیے، کینڈ چک پیز، چھولے، ہاں 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 ہاں. ٹھیک ہے، وہ رکھ لیے. اور کیا کہتے ہیں، میش پوٹیٹوز، ہاں ہاں میش پوٹیٹوز رکھ لی پاؤڈر فارم میں. یا پھر وہ مختلف ڈرائی فوڈ آتی ہے جو پیکٹ میں بند ہوتی ہے، پر 5-7 منٹ پانی بوائل کر اس میں ڈالیں، تیار ہو جاتی ہے چاول کے ساتھ، تو وہ ہو جاتا ہے. اچھا. تو یہ تو اس میں سے ہم ابھی پہلے سفر کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں سب سے اچھا کلچر یا لوگ یا جس نے آپ کو فیسینیٹ کیا ہو، کون سا ملک؟ مشکل کام ہے. پہلے سفر میں
پہلے سفر میں؟ پہلے سفر میں جو سب سے انٹرسٹنگ میرے ایکسپیرینس اسٹارٹ ہوئے وہ ترکی سے اسٹارٹ ہوئے، کیونکہ ترکی شاید میرے خیال میں ان چند ایک ملکوں میں سے ہے، یا میں بلکہ کہوں اگر مجھے ایک ملک کہا جائے کہ جہاں کے لوگ واقعی پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو وہ ترکی ہوگا. اچھا. ٹھیک ہے، وہ پتہ نہیں پاکستان میں لوگ اس چیز کو جانتے ہیں نہیں جانتے، لیکن ترکی میں جو ہے نا وہ لوگوں کی بہت وابستگی ہے پاکستان سے، اور اس کو دوست ملک بھی کہتے ہیں. اور جہاں پر بھی جاتے ہیں تو پاکستان بتائیں تو بڑا ویلکم کر کے آپ کو آپ کا استقبال بھی کریں گے، اور دے ہیو اے اسپیشل بانڈ ود اس. تو وہ ترکی نے بڑا فیسینیٹ کیا. اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی جو پھر ایران میں آیا، ایران میں ہاسپٹیلٹی امیزنگ، اور سینٹرل ایشیا کی تمام کنٹریز میں ہی، لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ تاجکستان جو ہے، اس کی جو ہاسپٹیلٹی تھی، بہت سمپل لائف گزارنے والے، بالکل جنگلوں بیابانوں میں، بلکہ صحراؤں میں اور ہائی الٹیٹیوڈ صحراؤں میں کہیں ایک چھوٹا سا ہٹ لگا ہوگا، وہاں جائیں فوراً آپ کو ویلکم کرتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، وہاں رہنا ہے وہاں پر رہیں. تو یہ سوویت یونین کی میں شامل تھا. انفراسٹرکچر تاجکستان میں آپ کو ڈیولپنگ کنٹریز کی طرح کا نظر آتا ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. مطلب سڑکیں، برج وغیرہ کوئی اس طرح کا آپ کو ڈیولپ نظر نہیں آتا. بالکل آپ ایسا کہہ لیں کہ جس طرح ناردرن ایریاز آف پاکستان ہے. اچھا. ٹھیک ہے، اس سے بھی شاید تو تھوڑا آپ سا ادھر یہ سمرقند، بخارا، جی یہ تاجکستان میں ہی، یہ ازبکستان میں، جی ازبکستان سے بھی گزرے آپ؟ ازبکستان سے بھی اچھا، گزرا. ادھر بھی گئے آپ؟ جی. تو وہاں پر اس لیے گیا کیونکہ وہاں پر وہ جو سمرقند و بخارا تھے وہ اسلامک سویلائزیشن کے سینٹرز تھے، جہاں سے پوری جو نالج ہے اس ایج میں انہوں نے سائنس کو اور نالج کو زندہ رکھا. جب یہاں پر یورپ میں ڈارک ایجز چل رہا تھا تو وہاں کی فیسینیشن بڑی تھی کہ وہاں پر جا کر دیکھیں وہ کیسے شہر تھے جن کا ہم اتنا سنتے آئے ہیں. تو بخارا بھی جانا ہوا، پھر سمرقند بھی جانا ہوا، اور وہ بڑے ہسٹورک سٹیز ہیں، اور وہاں پر ان کی آبزرویٹری. وہ ہمارے بارے میں، پاکستان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ پاکستان کے بارے میں اتنا نہیں جتنا آپ کو ترکی میں ملتا ہے. اچھا اچھا. تو اتنا نہیں. اچھا. لیکن یہ ہے کہ ہسٹری تو بہت ہے وہاں پر، اور اس کو مطلب، لیکن بہت ساری جو بلڈنگز وغیرہ ہیں وہ سارے رینوویٹڈ ہیں. آگے آپ آ گئے، یہ آپ کھنجراب پاس سے آئے، جی. اور کاشغر، تاشقر گان اور ادھر سے ہوتے ہوئے آئے. جی. تو کاشغر کیسا لگا آپ کو؟ خاص کر بہت اچھا لگا. اور جب میں پہنچا تھا وہاں پر وہ رمضان کے دن تھے، اور ان رمضان کے دنوں میں ایک مجھے جگہ کا نام بھول گیا، ایک طرح کا اسکوئر تھا وہاں کے اوپر، ایک افطار کے لیے جو ہے نا ایک بازار لگتا تھا. اچھا. اور اس میں طرح طرح کی فوڈ، اور لوگ جو ہے وہ قطاریں بنا کے جناب بیٹھے ہیں، اور وہی مطلب چائنیز لکنگ پیپل، اور وہ سامنے تربوز رکھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے باقی کھانے پینے کے سامان رکھے ہوئے ہیں، اور ویٹ کر رہے ہیں کہ کب روزہ کھلے گا. اچھا. تو وہ ایک بڑا ڈفرینٹ قسم کا پہلی دفعہ مطلب میں نے اس طرح کا اپنے کلچر سے ہٹ کے روزہ کھلتے دیکھنا. تو بہت ہی مطلب ڈائیورس ہے وہ بھی جگہ، اور مجھے تو بڑا مزہ آیا. کاشغر بھی اچھا اقبال کی شاعری میں بھی سنتے ہیں. ہاں، نیل کے سائر سے لے کر مجھے اس بات پہ یاد آیا کہ سنگاپور میں کچھ عرصہ رہا اور پھر ملیشیا وغیرہ دیکھا، تو رمضان وہاں ایک اور ہوتا ہے کہ مسجد سے باہر جب روزہ افطاری کے بعد لوگ ٹھہرے ہوتے ہیں. میں نے کہا شاید یہ پیسے مانگنے والے یا اس طرح ہوں گے، وہ آپ کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ آپ ان سے کچھ لے جائیں. وہ ڈنر باکس وغیرہ بنا کے لاتے ہیں پکے ہوئے، اور وہ تقسیم کرتے ہیں کہ روزہ دار بے شک گھر جا کے کھائے تو وہ ان کو ثواب ملے گا. تو یہ بھی افطاری. تھینک یو ویری مچ. اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں. یہ آپ نے کیا، واپس پاکستان آ گئے. جی. تو پھر اس کے بعد پاکستان کتنا عرصہ رکے، اور پھر اگلا سوچا؟ جب میں جرمنی سے جاب اپنی چھوڑ کے آیا تھا تو میرا یہ پروگرام تھا کہ یہ ٹور کروں گا تو کچھ عرصہ پاکستان میں رہوں گا. اگر کوئی وہاں پر جاب وغیرہ کا سلسلہ ہو گیا تو جاب کروں گا، تھوڑا سا اپنے ملک کو بھی سرو کریں گے، اور اگر نہ ہوا تو واپس جرمنی چلا جاؤں گا، اور وہاں پر جا کر دوبارہ جاب اپنی سٹارٹ کر دوں گا. لیکن پاکستان میں گیا، اور وہاں پر تھوڑا سا میں نے کوشش کی، لوگوں سے ملا، کہا جابس وغیرہ کے لیے، لیکن وہاں پر مجھے لگا کہ مطلب کوئی بات بن نہیں رہی. لوگ کہتے تھے کچھ اور ریئیکٹ کچھ اور طرح سے کرتے، کوئی کوآپریشن
नज़र नहीं आई। तो फिर मैंने सोचा फिर दोबारा जर्मनी जाऊंगा, फिर दोबारा जॉब ढूंढूंगा, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा सफ़र को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि बार बार जॉब छोड़ना भी मुश्किल काम है। तो मैंने कहा कि कोई ऐसा टूर करते हैं जो कि बिल्कुल नया हो, नई दुनिया हो। तो उसमें मैं देख रहा था मुख्तलिफ ऑप्शंस, तो मुझे सबसे जो दूर पाकिस्तान से जो जगह पड़ रही थी वो यही साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका ही पड़ रहे थे। तो फिर मैंने देखा, थोड़ी रिसर्च की, तो फिर पता चला कि बाइसिकल टूर भी है, जो नीचे से ऊपर, जो अर्जेंटीना से अलास्का या अलास्का से अर्जेंटीना भी जाता है, और उसकी इतनी लेंथ है। तो वो एक तरह से बड़ी एक फैसिनेशन हुई कि इतना लंबा बाइसिकल का टूर। और फिर अचानक ही मेरे जहन में ख्याल आया कि इस टूर को करते हैं। तो फिर बजाय इसके कि जर्मनी दोबारा आता, तो फिर इस सफ़र पर निकल पड़े। जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सर्व करें, मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान को बड़े ही बेहतर अंदाज में सर्व कर रहे हैं। आपकी ब्लॉग्स देख के और उससे किस तरह कि पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है और पाकिस्तान का सही इमेज है कि पाकिस्तानी भी उसी तरह के लोग हैं, उसमें एडवेंचर भी है, उसमें इंसानियत भी है। तो आप एक इस तरह के पाकिस्तान के सफ़ीर बने हुए मैं समझता हूँ। जो लोग पाकिस्तान में देख रहे हैं उनको यकीनन अप्रिशिएट करना चाहिए और इस तरह के एडवेंचर को सपोर्ट करना चाहिए। आगे मैं बताऊंगा कि इनसे पूछेंगे भी सही कि किस तरीके से इन्होंने उसको एक और टच दी है अपने एक्सपीरियंस को ह्यूमैनिटी के साथ जोड़ के। अच्छा, जब अब आए अर्जेंटीना से, जी एक तो शुरू में मुख्तसरन ये बताइएगा कि कहाँ से शुरू किया और किस तरह, और पहले ये बता दें कि वहाँ से अब तक कितने किलोमीटर कर चुके हैं और ये कब से शुरू किया। जी। तो जनवरी 2016 में मैंने फिर फ़्लाइट ली जर्मनी से। फिर मैं पाकिस्तान से जर्मनी गया और जर्मनी से फ़्लाइट पकड़ के अर्जेंटीना आ गया। ये अर्जेंटीना का बिल्कुल जो साउथ है, उसका वहाँ पर एक सिटी है नाम जिसका है उशुआया, जिसको कहते हैं कि सदर्न मोस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, दुनिया का जनूबी तरीन शहर है, जहाँ पर बिल्कुल ज़मीन ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ आया, वहाँ से फिर मैंने सोचा था ये सफ़र जो टोटल है इसका तकरीबन 25,000 किलोमीटर के करीब एस्टीमेट था कि 25,000 किलोमीटर होगा। तो उसका एक एस्टीमेट लगाया था कि 18 महीने में ये सफ़र हो जाएगा। तो अभी फिर लेकिन वो थोड़ा डिले होता गया मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, सफ़र में ज़रा स्लो कर रहा था। तो अभी 2.5 साल हो गए हैं, जनवरी 2016 से लेकर जुलाई 2018 तक। आज 28 जुलाई 2018 है, कैलगरी में हम बैठे हैं। जी। तो ये 2 साल 6 महीने और 14-15 दिन हो गए हैं। इसमें अभी तक जो है वो 26,315 किलोमीटर हो गए हैं। 26,000। तो वो जो पहले एस्टिमेट लगाया था उससे ज़्यादा हो गया, और अभी भी तकरीबन 5,000, 4 से 5,000 किलोमीटर पड़ा है। तो मुमकिन है कि इस साल हो जाए, अदरवाइज़ अगले साल, क्योंकि वहाँ पर ठंड हो जाती है सितंबर अक्टूबर के बाद बहुत ज़्यादा। तो टोटल जो है वो जो किलोमीटर हो गए तमाम ममालिक को मिलाकर 43 मुल्क हो गए, 43 मुल्क हो गए, और तकरीबन 45,000 किलोमीटर तमाम अगर सफ़र जो है उनको मिलाया जाए तो वो बन जाते हैं। अच्छा, तो अभी तक आपने अर्जेंटीना से यहाँ तक जो किया इसके बारे में मुख्तसरन कुछ शेयर करेंगे। हाँ, डिफरेंट इंडोजिनस कल्चर्स में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। हाँ, आया वाइल्डनेस आपको ज़्यादा मेस्मराइज करती है या सिटीज़ या लोग या दोनों, और दोनों की क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं? जी। इस टूर को या इस दुनिया के इस इलाके को चूज़ इसलिए किया था क्योंकि इन दोनों कॉन्टिनेंट्स में, ना साउथ अमेरिका ना नॉर्थ अमेरिका, मैं ज़िंदगी में पहले कभी नहीं आया था। अच्छा, आप पहले कभी नहीं? पहले कभी नहीं आए थे। यूनाइटेड स्टेट्स कभी नहीं आया था, कनाडा पहले कभी नहीं आया था, साउथ अमेरिका पूरे में, सेंट्रल अमेरिका किसी भी जगह नहीं आया था। तो वो एक फैसिनेशन थी कि बिल्कुल एक अननोन टेरिटरी है, और बहुत ही लिमिटेड स्पेनिश के मतलब चंद ही बस फ्रेजेस आते थे, गिनती आती थी। तो लैंडस्केप के बारे में भी कुछ पता नहीं था, कोई इतनी रिसर्च नहीं थी। तो शुरू में तो सारी प्योर विल्डरनेस थी। हाँ।
تو اس ولڈرنیس کو اور ایسی ولڈرنیس کو دیکھ کر، اوپن ولڈرنیس، گلیشیئرز، پہاڑ، میدان اور ماؤنٹینز اور لیکس اور گلیشیئر لیکس، تو وہ دنیا کے خوبصورت ترین علاقے میں نے وہ پیٹاگونیا میں دیکھے. اور پھر دنیا کا سوائے جو پولر ریجن سے ہٹ کے جو ڈرائیسٹ ریجن ہے اتاکاما ڈیزرٹ، وہاں پر جہاں پر بالکل کوئی پودا بھی نظر نہیں آتا. ہمارے ہاں تو صحرائے تھل میں اور تھر میں چلو وہ جڑی بوٹیاں تو نظر آ جاتی ہیں نا صحرا میں، وہاں پر کچھ بھی نہیں، دیر از نو لائف. تو وہاں پر پھر ایک بہت زیادہ ولڈرنیس بھی دیکھی. اور تو ہر چیز کا ایک اپنا عمل داخل ہے اس میں. ولڈرنیس میں جب آپ ہوتے ہیں، جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، تو جو بھی نالج آپ نے ایکومولیٹ کی ہوتی ہے، جو بھی ایکسپیرینسز آپ نے جن ایکسپیرینس سے آپ گزرے ہوتے ہیں، ان کو ڈائجسٹ کرنے کا ٹائم آتا ہے. جس طرح آپ جگالی کرتے ہیں نا، اینالائز کرنے کا. جی اور جی، تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے اگر آپ ایکسپیرینس لے رہے ہیں وہ تب تک زندگی میں کارآمد نہیں ہوں گے یا لیسنز نہیں بنیں گے جب تک ان کے اوپر سوچ نہیں چلے گی. تو ایکسپیرینس کرنا ہی صرف ضروری نہیں ہے، لیکن ایکسپیرینس کے بارے میں پھر سوچنا، ان کو اینالائز کرنا، وہ بھی بہت ضروری ہے. تو انڈیجنس کلچرز جو ہیں وہ بہت زیادہ مجھے فیسینیٹ کرتے ہیں. اور بولیویا سے ہی میرا ایکسپیرینس ہونا سٹارٹ ہو گیا، بولیویا میں، پیرو میں، پھر ایکواڈور میں بھی، کولمبیا میں بھی، اور پھر کچھ سینٹرل امریکہ کی کنٹریز، اور ایون پھر یونائٹڈ اسٹیٹس، میکسیکو اور کینیڈا. تو وہ جو ہے، وہ جو ہسٹری ہے، اب آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر سارا جو ہے جو ڈومینیٹ ہے وہ کولونیل کلچر ڈومینیٹ کرتا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ جو انڈیجنس پیپل تھے وہ 18 سے 20 سے، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 23,000 سال پہلے جب یہ گلیشیئر میلٹ ہو رہے تھے تو وہ تب یہاں پر مایا آئے. سیولائزیشن. جی، تو وہ تھی. تو میرے خیال میں ایسے کلچرز کی اسٹڈی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان کو بہت عرصہ ان کو اوپریس کیا گیا، ان کی زمینیں لی گئی، ان کے ساتھ ان کا استحصال کیا گیا، اور بہت ساری نالج جو ہے اور بہت ساری جو وزڈم ہے، وہ جو انسانیت سے ایشینٹ دور وزڈم ضائع ہے، ہو گئی. وہ لوز ہو گئی، کیونکہ ان لوگوں کو زبان نہیں بولنے دی گئی. ان کی جو بھی اورل ٹریڈیشنز تھے وہ اورل ٹریڈیشن پاس نہیں ہوئے، ان کے ایلڈرز کو مار دیا گیا اور پابندی لگا دی گئی زبان بولنے کے اوپر. تو بہت ساری چیزیں لوز ہو گئی ہیں. تو اس میں ایک سرٹن اسپریچویلٹی ہے اپنے نیچر کے ساتھ، ٹھیک ہے، اپنی ارتھ کے ساتھ، ونڈ کے ساتھ، سمندروں کے ساتھ. اور وہ جو ہے اٹ آئی تھنک کیپس یو گراؤنڈیڈ. اور جو ہم اس آج کل کی جو بھاگ دوڑ میں، جو میٹیریلزم میں ایک جو ہم خالی پن محسوس کرتے ہیں، میرے خیال میں اس خالی پن کو اس اسپریچویلٹی کے ساتھ یا کسی بھی اسپریچویلٹی کے ساتھ فل کیا جا سکتا ہے. کچھ لوگ اپنے ریلیجن کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک وے ہے کہ آپ انڈیجنس کلچرز کو اسٹڈی کریں اور اس میں جو اسپریچویلٹی ہے، جو اس میں اچھے پہلو ہیں، اس کو ایبزارو کریں. تو اس سے میں بڑا فیسینیٹ ہوا. اچھا. اور جس طرح سے ان کا نیچر کے ساتھ یا ارتھ کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، دیٹ دے فیل کلوزلی ریلیٹڈ، یا کنیکشن جو اپنے ان کا لینڈ کے ساتھ کنیکشن ہے. تو وہ بڑا مجھے فیسینیٹ کیا، جس کی وجہ سے میں اس کو اسٹڈی بھی کرنا شروع کر دیا. تو وہ بھی فیسینیٹ کرتا ہے، ولڈرنیس بھی فیسینیٹ کرتی ہے. اور شہروں میں آ کر پھر اپنی انسان ضروریات پوری کرتا ہے. دوبارہ گروسری کرنی ہے، ہوٹل میں آرام کر کے وائی فائی پھر استعمال کرنا ریالٹی ہے، کی طرف. بکس ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، جوتے پھٹ گئے ہیں تو نئے جوتے لینے ہیں، اور کچھ کھانے ہیں. تو ساری چیزوں کی اپنی اپنی ضرورت ہے. کچھ عرصہ شہر میں رہتا ہوں تو پھر شہر سے بھاگنے کرتا ہوں میں. اچھا اچھا. تو کھانوں پہ یاد آیا کہ اسی ساؤتھ امریکہ کے ٹور نے ہی آپ کو گوشت خور جانور سے ویجیٹیرین بنا دیا. تو کیوں؟ شروع سے ہی میں اتنا میٹ ایٹر نہیں تھا، لیکن کچھ میں دوستوں سے، میرے جو کچھ پیٹاگونیا میں کچھ عرصہ میں نے سائیکلنگ کی، کچھ دوستوں کے ساتھ فرانس کے تھے، ان میں سے ایک ویجیٹیرین تھا اور کچھ اور لوگ ملے جو بھی ویجیٹیرین تھے. تو تھوڑی بہت ان سے انسپریشن لی، اور پھر میں نے سوچنا شروع کر دیا میٹ تو میں اتنا کھا نہیں رہا، اور دوسرا فوڈ بھی وہاں کی جس طرح سے میٹ کو وہ زیادہ سے چکن ہی ہوتا تھا، اس کو بھی کوئی مسالے مسولہ نہیں ہوتے تھے. تو مجھے وہ مزہ نہیں آ رہا تھا. ان کو میں کہتا تھا اس طرح سے پریپیئر کرو، اس طرح، تو اٹ واز گیٹنگ کمپلیکیٹڈ، مشکل ہو رہا تھا. تو پھر میں چھوڑ دیا. تو ٹینٹیٹیو چھوڑا تھا، لیکن پھر میں لگا کہ شاید اٹ واز دا رائٹ ڈیسیجن.
تو پھر میں مکمل ویجیٹیرین ہو گیا. اب تو آپ کا میں نے جو آپ کا لائف سٹائل دیکھا کہ اس طرح ہے جیسے فیتھ کے طور پہ آپ ویجیٹیرین ہیں کہ کیا جانوروں سے ہمدردی ہے اس کا ایک جانور سے ہمدردی بھی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو انوائرمنٹل فٹ پرنٹ ہے اینیملس کا, اب مجھے اس کا یاد نہیں آ رہا کہ جس طرح فار ایگزامپل آپ اسٹیک کھاتے ہیں تو وہ ایک اسٹیک پتہ نہیں ایک چھوٹی اسٹیک کے لیے 1000 لیٹر جو ہے وہ پانی استعمال ہوتا ہے, اور دین میتھین اور کتنی وہ گراس لینڈس کھا جاتے ہیں, تو اس کا انوائرمنٹل فٹ پرنٹ ہے. اور دوسرا خاص طور پر جو کمرشل جس طرح سے اینیملس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, کس طرح سے ان کو کیجز میں رکھا جاتا ہے اور کیا ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, تو وہ بھی ایک تھوڑا سا مورل اسپیکٹ بھی ہے. لیکن ابھی ویجیٹیرین ہوں, مکمل ویگن نہیں ہوا, تو نیکسٹ اسٹیپ جو ڈیری ابھی ہے وہ ویگن کا ہے. لیکن آئی تھنک مشکل ہو جائے گا تھوڑا سا سفر میں, پہلے ہی بہت ریسٹرکشن ہے, پھر بھی ہے کہ بریڈ بسکٹس آپ کو پڑھنے پڑیں گے انگریڈینٹ, وہ سارے تقریباً بند ہو جائیں گے. ہاں. اچھا دوستو, آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان میں اور بڑے صغیر سارے میں جو سرائکی زبان ہے اور جس کو ہم سرائکی وسیب کہتے ہیں پاکستان میں, اس کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ تصوف اور صوفیزم کی طرف رجحان زیادہ ہے اس دھرتی کے لوگوں کا. صوفیزم بنیادی طور پہ کیا ہے کہ ایک خالق ہے, ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں, اس کی تخلیق ہیں اور اسی کی طرف جانا ہے, اور تمام اس کی تخلیق ہے, تو ہم سب کو ایک ساتھ مل کے رہنا ہے, دوستی سے رہنا ہے, اور اس خالق کی منشا یہی ہوگی کہ ہم آپس میں لڑیں نہیں. واپس آمدے سے سرائکی کی طرف تم اج جڑی میں تاری پریزنٹیشن ڈٹھی میرے کو اپنے دل سے بڑی قریب لگی, ہی وجہ تو کہ تساں اندر ہر گال جڑی ایکسپیرینس ہے وہ ہی طریقے نال شیئر کریں دے پہ آوے کہ اندر جڑے خاص طور تے جڑا تہاڈا حصہ ہے لرننگ لیسنس ٹو لرن, تے وہ اندر وچ ساری انسانیت دی گال ہے کہ تساں کہندے پہ آوے کہ بندے انسان جڑا زیادہ اچھے ہیں گھٹ برے ہیں. میرے کو کوئی بندہ برا نہیں لگا, ہر کلچر وچ اچھے لوگ بیٹھے ہیں, ہر کلچر دیاں اچھائیاں ہیں. تو ان دے بعد جی کو گلوبلائزیشن رکھیں گے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ انٹرپرائز گلوبلائزیشن یا کارپوریشنز دی, کہ لوگ گلوبلائزیشن کے تمام لوگوں کو ایک سمجھنا ہوں دی طرف تساں ویندے پہ آوے, یہ شعوری ہے یا لاشعوری طور تے آئی ٹی گائی جڑا ہے وہ آہستہ آہستہ مسٹک تے فلاسفر بنتا ویندے. میرے کو ایویں نظر آئے کہ واقعی ایویں تھیندا پہ انٹینشنل کوئی اندر ایسا کون آئے, لیکن یہ ہے کہ سفر جے ویلے کریں ہوئے ہر ڈی نواں ڈی آتا ہے, اتھا کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن پیدا تھی ویندی جتھا کوئی ہیلپ کی ضرورت پوندی ہے. کتھیں پانی کونی, کتھیں کھانا کونی, کتھیں ڈائریکشن چاہیے, کتھیں سائیکل خراب تھی گئی ہے, کتھیں سمن کتے کوئی جگہ چاہیے, کتھیں ٹینٹ لاونا ہے, کتھیں بارش تھیندی پئی ہے, سردی بہوں ہے, کوئی گھر دی جگہ مل ونجے, تا ہر کوئی ایسی سچویشن ہوندی ہے جتھا انساناں دے نال واسطہ پوندا ہے, جتھا انساناں کولوں کوئی ہیلپ چاہیے ہوندی ہے. ਤਾਂ ਉਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਕਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲ ਕਰੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਗਿਨੂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਮਰ ਵੈਸੂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਥੀ ਵੈਸੀ. ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ को ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਪਉਂਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਤੇ ਡਿਸਕਵਰ ਥੀਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਲਪ ਮੰਗੋ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨ کی ਤਿਆਰ ہے. لیکن یہ ہے کہ تساں اساں لوگ میرے خیال ہے بعض اوقات نا ہیلپ منگن تو بھی بڑا شرماندے ہیں. ساری شاید تھوڑا جہا ایگو ہے, یا شاید سارے کو ریسورسز ہیں, یا اساں ایسے ماحول وچ رہندے ہیں کہ جتھاں اساں اپنے مسائل کو پیسے دی یا تعلقات دی بنیاد تے حل کرنا جانتے ہیں. لیکن اگر ایسی جگہ تے ہوں جتھاں تہاڈے کول ریسورسز کونی, جتھاں تہاڈے کول زبان نہیں آندی, جتھاں تہاڈے کول کوئی جان پہچان کونی, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥਾਂ ਵਤ ਅਜਨਬੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਗਿਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਡਿਸਕਵਰੀ ਥੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਐਸੇ ਘੱਟ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਨ. ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅੱਛਾ. ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨਾ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਰਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ. ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕਵਰ ਥੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀਆ ਕਿ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਤ ਇਤਮਾਦ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ रोड ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਰੇ ਨਾਲ ਆਖਣ ਕੋਈ ਫੇਵਰ ਮੰਗਣ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਤ ਵੀ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਥੀ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਸਾਂ ਜਿੱਥਾ ਮੈਂ ਕਹੀਂ ਅਜਨਬੀ ਦਾ ਘਰ ਖੜਕਾਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਾ ਝਿਜਕ ਪੁੱਛਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਕਵਰੀ ਥੀ ਯਾਰ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਹੀ ਹਨ ਬਲਕਿ 99.99% ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਤ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਮਾਦ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਤ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਵਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਤ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਤ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਥੀ ਵੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟਸ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ ਨਾ ਤਾਂ ਵਤ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਬੀਇੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਵਤ ਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਵੱਕਲ ਹਾਇਰ ਕਿ देयर इज some plan there is some greater power ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਵਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂਤੇ ਬਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਵਤ ਉਹਦੇ ਚ ਵਤ ਇੱਕ ਗਾਇਬਾਨਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਾਇਬਾਨਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵਤ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕੇਲਾਪਨ ਵੀ ਹੈ ਲੋगों की मदद भी शामिल है ते ये गायबाना हाथ भी है दोस्तों ये जो आप उसमें देखेंगे जिन लोगों ने नहीं देखा कामरान ऑन बाइक पे दो तीन चीज़ें मैंने बहुत अहम देखी कामरान में कि जो कुछ ये इन्होंने पेन ली है जिस तरीके से एडवेंचर कर रहे हैं जिस तरीके से दुनिया देख रहे हैं सबको दिखा भी रहे हैं और उसकी पॉजिटिव साइड्स सारी दिखा रहे हैं और ये बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि लोग अच्छे हैं इंसान अच्छा है इस वक्त जो इनकी स्टोरीज़ हैं इस वक्त इनके पास इन्होंने ना उसको परसू किया है और ना इनके पास कॉरपोरेशंस की और एंटरप्राइजेज़ की कोई स्पॉन्सरशिप है इनकी वेबसाइट पे आप जाएं आप अगर हेल्प करना चाहें ये बहुत शाई हैं इस मसले पे लेकिन बहरहाल इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है आप वो भी हेल्प भी कर सकते हैं आप समझते हैं कि ये काम अच्छा कर रहे हैं और उसके बाद यकीनन इनको चाहिए कि इसको किसी मुदव्विन शक्ल में डॉक्यूमेंट करके एक बहुत ही अच्छी पब्लिकेशन की सूरत में एक यकजा भी किया जाए बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं आप अगर फ़ोटोग्राफ्स ख़रीदनी है वो भी आप इनसे ख़रीद सकते हैं ये तो रही एक बात आओ सी हुण चिटड़े पद्धर ते इत्थां मुकेंदे से एकूं ते वल अगू गाल करे सूं अगले सफ़र ते जी मिले अलास्का तू वापस मेरे को आ गया था चिटड़े पद्धर ते नहीं आंदा चिटड़े पद्धर ते चिटड़े पद्धर ते बह के दिल लुटवाई हमरी कुछ सरायकी दा डोड़ा सुना दो सरायकी दा मकबल की चिट्टा चोला याद है अच्छा बिया कोई बे तक बे आने तो कोई अंग्रेजी उर्दू दा सुना दो स्पेनिश सुना मसूद मलंगी दा सुना दो हां सी हां सुनाओ उर्दू वाला हां ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे कि हजारों गम मिले हैं कि हजारों गम मिले हैं तेरी दोस्ती के पीछे ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे थैंक यू वेरी मच दोस्तों इनकी मैंने ये इसलिए इनको गाने से शुरू कराया और गाने पे ख़त्म किया मैंने देखा इनके सामान बहुत कन्फाइंड किस्म का बहुत ही सिलेक्टिव किस्म का आपको चीज़ें रखनी पड़ती हैं बाइक पे और उसमें एक छोटी सी गिटार भी थी तो इसका मतलब है अपना दिल बहलाने के लिए और इस तरीके से इन्होंने मौसीकी से भी फ़ायदा उठाया है अपनी रूहानियत स्पिरिचुअलिटी से भी फ़ायदा उठाया है और लोगों से जो इनको अच्छी चीज़ें नज़र आई हैं उसको भी अपनी एनर्जी बनाया है ये सारी चीज़ें वो हैं जिसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते कामरान बहुत शुक्रिया अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का यकीनन पब्लिशर और दुनिया मुंतज़िर रहेगी कि आपकी कोई बहुत अच्छी पब्लिकेशन आए इस सारे एक्सपीरियंस पे बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई कैलगरी में वेलकम करने का और ये मौका देने का कि अपनी बात पहुंचा सकूं कोशिश यही रहती है कि जो कुछ सीखा है इस सफ़र में उसको दूसरों के साथ भी शेयर किया जाए कि दुनिया इतनी बुरी जगह नहीं है और इसमें अभी भी बहुत इंसानियत है और बस जाएं खुले दिल से लोगों से मिलें सफ़र करें दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करें और
اگر اس میں کچھ خرابی نظر آتی ہے تو اس کو اپنے تئیں تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کریں. کہتے ہیں نا کہ اگر آپ دنیا کو تھوڑا سا بھی اپنی زندگی میں بہتر چھوڑ کے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر دیا ہے. بہت شکریہ. پراکسی گفتگو سے خدا حافظ. خدا حافظ.